अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 6 सितंबर 2025 है, हफ्ते का दिन है। बड़ी अहम ख़बरें हैं। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग हुई। ये दिन हमें याद दिलाता है कि दुश्मन के मुकाबले में चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, आपस में इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, वतन के लिए, मिट्टी के लिए मोहब्बत हो, कुछ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान ने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और अपने मुल्क का दिफा किया। अहम ख़बरें हैं नाज़रीन, उसको शामिल करेंगे। एक तो पाक अफ़गान बॉर्डर पे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अफ़गानिस्तान के कुनड़ एरिया में जो बॉर्डर पे हैं वहाँ पे शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया, और जो बाजावड़ का इलाका है वहाँ पे मामून के इलाके जो हैं वहाँ पे भी फ़िज़ाई हमले किए और शिद्दत पसंदों के ठिकानों को तबाह किया है। मुतअद्दिद शिद्दत पसंद जो हैं इन फ़िज़ाई हमलों में हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ बलूचिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, वहाँ भी फ़िज़ाई कार्रवाई। पहाड़ों में BLA के शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ की गई है। 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, इसमें अहम कमांडर भी शामिल हैं। और साथ 3 को मारंग बलोच, जो डॉक्टर मारंग बलोच हैं जो गिरफ़्तार हैं, उनकी जो तंजीम है BYC बलोच यकजहती कमेटी, उनके एक रहनुमा हैं, उनके घर से 3 BLA के ख़तरनाक दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया है। BYC बलोच यकजहती कमेटी जो है वो इस टाइम पे लापता अफराद के लिए और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए लड़ रही है। उनकी रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया है। अब यहाँ पे अगर वो शिद्दत पसंदों के साथ राब्ते बढ़ते हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक होगा। इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन बात करेंगे अफ़गानिस्तान में ताकतवर लड़की हो और ऊपर से कतर की शहज़ादी हो, फिर तालिबान ख़ुद एयरपोर्ट पे आते हैं और इस्तकबाल करते हैं, जबकि मकामी अफ़गान ख़वातीन जो है वो स्कूल भी नहीं जा सकती। फिर इस्लाम को ख़तरा पड़ जाता है। कतर की शहज़ादी इमदादी सामान लेके ज़लज़लज़दगान के लिए अफ़गानिस्तान पहुंची है। इस हवाले से बात करेंगे। और साथ नाज़रीन बलूचिस्तान, जो हमारे वज़ीर दाखिला का कहना है कि एक SHO की मार है, उस टाइम पे मोहसिन नकवी ने यह बयान दिया था, मगर ये एक हफ़्ते से बलूचिस्तान जैसे हसास जहाँ पे इंसर्जेंसी है वहाँ पे अभी तक IG पुलिस को नहीं लगाया गया। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा जो ऑपरेशन चल रहे हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में और बाजावड़ में, बाजावड़ के वो इलाके जो अफ़गानिस्तान के करीब लगते हैं, मामून और लोए मामून, और ये मामून जो है ये बाजावड़ की सबसे बड़ी तहसील भी है। अब वहाँ पे जो आगरा का इलाका है वहाँ पे शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। और ये नाज़रीन बाजावड़ का जो एरिया है ये अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री है उस पासे उस पार जो है वो कुनड़ का सूबा है। अब कुनड़ में शिद्दत पसंद ठिकाने जो है वो मौजूद हैं। वहाँ पे ज़िलज़ला भी आया है जहाँ पे हज़ारों अफराद जो है वो शहीद हुए। पाकिस्तान ने बड़ा अफसोस भी किया था, मगर इस बॉर्डर पे होस्ट में, पक्तिया में, पक्तिका में, इन इलाकों में, कुनड़ में, इन एरियाज़ में जो पाकिस्तान के साथ मोहल्ले का सरहद है, यहाँ पे शिद्दत पसंदों के ठिकाने मौजूद हैं। और बाजावड़ के इन्हीं एरियाज़ पे शिद्दत पसंदों के ठिकानों पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर से जो है वो बमबारी की है। और ये कुनड़ के एरिया में भी जो ठिकाने थे उनको भी तबाह किया। और साथ बाजावड़ में आगरा का जो इलाका है, आगरा का, वहाँ पे बमबारी की है। जो मामून के इलाके हैं वहाँ पे फ़िज़ाई बमबारी ठिकानों पे की है। जो पहाड़ों में उनके ठिकाने थे उनको तबाह किया। अफ़गानिस्तान में भी जो कुनड़ का एरिया है वहाँ पे टारगेट किया हुआ है। अब तक जो इत्तलात आ रही हैं वहाँ पे मुतअद्दिद शिद्दत पसंदों को हलाक किया जा चुका है। और अफ़गानिस्तान के जो 2-3 मीडिया ग्रुप्स हैं उन्होंने भी ये ख़बरें शेयर की हैं कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई बमबारी जो है वो कुनड़ पे की गई है। बाजावड़ में तो स्पेशली ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहा है। और मामून के जो एरियाज़ हैं, जो हम बार बार कहते हैं कि बाजावड़ में, नाज़रीन ऐसा नहीं है कि पूरा बाजावड़ जो है वो या जनूबी अज़ला मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दों के कंट्रोल में। ये कंट्रोल जो हम कहते हैं कि दहशतगर्दों के कंट्रोल में है, इसका मतलब नाज़रीन हम आपको डिफ़ाइन करेंगे, मगर ये ऐसा करते हैं कि ये कार्रवाइयाँ करते हैं, थानों पे हमले करते हैं, चेक पॉइंटों पे हमले करते हैं, वहाँ पे तलाशी लेते हैं, अपनी बैरिकेड जो है चेक पॉइंटें कायम करके वहाँ पे लोगों की तलाशी लेते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, एक लश्कर की शक्ल में, एक टोली की शक्ल में 10, 15, 20, 50, 60, 100 के करीब जो है शिद्दत पसंद इलाके में घूमते हैं। उस वजह से ये शो करते हैं कि पूरा इलाका हमारे कंट्रोल में है। अब ये बाजावड़ है तो बाजावड़ के 2 एरियाज़ में जो बाकी 6-7 तहसीलें हैं
وہ وہاں پہ امن ہے، مگر مامون لوئے مامون جو افغانستان کے ساتھ ٹچ ہیں، وہاں پہ شدت پسندوں کے ڈھیرے اور ٹھکانے ہیں، اور وہاں پہ 1000 سے 1300 کے قریب شدت پسند جو ہے وہ پہاڑوں میں موجود ہے۔ یہ پوری ریہرسل جو ہے یہ جنوبی اضلاع ٹانک، بنو، ڈیر اسمین خان، لکی مروت، کرک، کوہاٹ، ہنگو، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ان ساری ایریاز میں یہی ریہرسل ہوتی ہے کہ ناکے لگاتے ہیں، حملے کرتے ہیں چیک پوائنٹوں پہ۔ جب آپ کے محافظوں پہ حملے کرتے ہیں تو مشکلات پھر بڑھتی ہیں نا۔ پھر یہی کہا جاتا ہے کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ وہاں پہ رات کو جو ہے وہ طالبان کی حکومت ہوتی ہے اور دن کو جو ہے وہ صوبائی حکومت کی 2 حکومتیں چل رہی ہیں۔ اب تو ناظرین وہ دن کو بھی نکلتے ہیں اور حملے باقاعدہ سیکیورٹی فورسز پہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ جب آدھے کلومیٹر سے آپ سیکیورٹی فورسز کی کانوائے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ایک ٹولے کی شکل میں 10 12 15 سنائپر جو اکٹھے ہو کے فائر کرتے ہیں تو پھر مشکلات سیکیورٹی فورسز کو آتی ہیں۔ مگر ناظرین ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ لبرل لوگ بھی کافی تعداد میں موجود ہیں، جنوبی اضلاع میں اور باجوڑ میں اور یہ ٹرائبل میں۔ لبرل سے میری مراد جو پی ٹی ایم ہے، منظور پشتین کے لوگ ہیں۔ اب منظور پشتین کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے۔ ان کی جو تنظیم ہے پشتون تحفظ مومنٹ، پی ٹی ایم، ان کے رہنما جو ہے وہ باجوڑ میں جہاں پہ یا جنوبی اضلاع میں ان اضلاع میں جب سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کوئی مارٹر گولہ وغیرہ گھروں پہ گرتا ہے یا عوام زخمی ہوتی ہے تو فوری طور پہ اس کے گھر پہ جایا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے وہ آسانی سے جو ہے اپنی طرف راغب بھی کر لیتے ہیں، مگر ساتھ یہ نہیں دیکھتے سیکیورٹی فورسز کے خلاف تو ہم بات کرتے ہیں۔ اس ٹائم پہ سیکیورٹی فورسز میں کون ہے؟ ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی رشتہ دار، ہمارے ہی پڑوسی، ہمارے ہی ساتھی سیکیورٹی فورسز ہیں جن کی 40 اور 45 اور 50 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہ بیچارے لڑ رہے ہیں، اور ان کے خلاف پھر وہاں پہ باقاعدہ کمپین شروع کی جاتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کوئی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہم بار بار اپنے ویلاگ میں یہی ذکر کرتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کو جو سویلین کے علاقے جہاں پہ آپریشن چل رہے ہیں وہاں پہ سویلین کو فوری طور پہ نکالنا پڑے گا۔ نقل مکانی جب تک یہ نہیں کریں گے، مارٹر گولے وغیرہ ان کے گھر پہ گریں گے تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی جو ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ پی ٹی ایم یہ نہیں دیکھ رہی ہے۔ ایک تو ہم یہ حیران ہے کہ کانوائے پہ جو حملے ہوتے ہیں تو ان کو مخبری کیسے پہنچ جاتی ہے؟ آپ یقین کریں جیسے ہی کانوائے میں کوئی سینئر سیکیورٹی اہلکار جا رہا ہوتا ہے تو فوری طور پہ گات لگائے شدت پسند جو ہے اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ روزانہ کے حساب سے پولیس پہ، سیکیورٹی فورسز پہ، نیم فوجی دستوں پہ جو ہے وہ حملے جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ ریکی کون کرتا ہے؟ اب وہاں پہ تو سیکیورٹی فورسز کے مخالف کون ہے؟ اس ٹائم پہ پی ٹی ایم ہے، پی ٹی ایم وہاں پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، علاقے کے لوگ، قبائلی مائدین جو ہے وہ شدت پسندوں کے خلاف بھی ہیں اور آپریشن کے بھی خلاف ہیں، مگر پی ٹی ایم جو اس ٹائم پہ ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہے، اور آپریشن کے بھی خلاف ہے اور سیکیورٹی فورسز کے بھی خلاف ہے۔ پی ٹی ایم سیکیورٹی فورسز کے خلاف جلسے کرتی ہے، جلوس کرتی ہے، مگر ساتھ یہ بھی دیکھیں ناظرین کہ پی ٹی ایم وہاں پہ تھوڑا لبرل ہے، اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے اور یہ کلدن تنظیمیں جو ہیں یہ سیکیورٹی فورسز کی ہیں۔ اگر سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ ہیں اور بیڈ ووٹ طالبان کا کنسیپٹ ابھی بھی چل رہا ہے تو آپ ہزاروں کی تعداد میں ان علاقوں میں موجود ہو، آپ ان کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ آپ پی ٹی ایم کا ایک مظاہرہ مجھے بتائیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف، کردن تنظیموں کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی جلسہ، کوئی جلوس وغیرہ نہیں کرتے، مگر سیکیورٹی فورسز پہ الزام لگاتے ہیں۔ باجوڑ میں ناظرین جو فضائی بمباری کی گئی ہے، آگرہ کا علاقہ اور مامون کے مزید جو علاقے ہیں وہاں پہ سپیر 3 بجے جمعے کے دن جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے ہیلی کاپٹر سے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یہاں بھی اب تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ متعدد شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، مگر مکمل تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح کنڑ میں بھی جو بمباری ہوئی ہے وہاں بھی متعدد شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا ہے اور شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں ناظرین زہری کے علاقے میں جو آپریشن چل رہا ہے، ایک تو زہری میں یہ 3-4 دن سے، 5 دن سے، 10 دن سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ بی ایل اے نے جو ہے وہ زہری کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ سیم فارمولہ بلوچستان میں بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی ہے اور بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، ان کی شدت پسند دہشت گرد جو ہے وہ ٹولی کی شکل میں آتے ہیں، علاقے میں گھوم پھرتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ویڈیو شو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا مکمل طور پہ کنٹرول وہاں پہ ہے، اور اپنے جھنڈے جو ہے وہ لہرا دیتے ہیں۔ جب سیکیورٹی فورسز پہنچتی ہے تو وہاں سے وہ بھاگ دوڑتے ہیں۔ اب زہری میں باقاعدہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں آپریشن کیا، وہاں پہ
وہاں پہ بھی سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ فضائی بمباری کی، 4 شدت پسندوں کو بی ایل اے کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا، اور 3 اہم کمانڈر جو بی ایل اے کے ہیں ان کو گرفتار کیا. اور گرفتاری جو ان کی ہوئی ہے ناظرین، وہ بھی ایک جس طرح خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم ہے، اس طرح بلوچستان کے علاقے میں جو ہے وہ بی وائی سی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی. یہاں پہ منظور پشتین، وہاں پہ مارنگ بلوچ. اب دونوں جو ہے وہ مسنگ پرسن اپنے علاقے کے معدنیات کے بارے میں، اور خیبر پختونخوا کے ایسے ان کے بہت سے پوائنٹس ہیں جو خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے بڑے اہم ہیں. وہ سوالات ایسے اٹھاتے ہیں جو آئین کے اندر ہوتے ہیں. وہاں پہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ بھی ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے آئین کے اندر رہ کے جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کا حق بھی ہے. مگر ناظرین، ایسی تنظیمیں جو پی ٹی ایم ہے اور جو بی وائی سی ہے مارنگ بلوچ کی، یہ ایسی تنظیمیں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ یکدم جو ہے وہ پاپولر ہو جاتی ہیں اور فیمس ہو جاتی ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہے. اس طرح کی تنظیمیں ملک بھر میں اتنی جلدی فیمس پاپولر نہیں ہوتی جتنی پی ٹی ایم اور بی وائی سی ہوئی ہے. بی وائی سی کا آپ پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں اور پی ٹی ایم کا دیکھ لیں. یہ ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے وقت کم گزارا ہے اور کم وقت میں انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا بھر میں ان کا نام بن گیا. اور یہ دونوں پاکستان کے خلاف ہی مزاحمت کرتی ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہی مزاحمت کرتی ہیں. تو اب یہ جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے، بی وائی سی کے گھر سے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو سربراہ ہیں زہری کے، ان کے گھر سے 3 بی ایل اے کے دہشت گرد جو ہے جن کے خلاف کارروائی چل رہی تھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو اب وہ بی وائی سی کا جو ہے جو رہنما ہے وہ بھی گرفتار ہے. اب اس کے لیے بھی اسٹرائک نکلے گی، اس کے لیے بھی مظاہرہ ہوگا. تو بی وائی سی کو، بلوچ یکجہتی کمیٹی کو ایک تو اپنا منشور جو ہے وہ کلیئر کر دینا چاہیے، جو پاکستان نے ڈکلیئر کر دی ہیں شدت پسند دہشت گرد، اور ہندوستان کی سپورٹ سے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں. ان کے خلاف جو ہے وہ کھل کے سامنے آنا پڑے گا. اسی طرح پی ٹی ایم کو بھی مکمل طور پہ کھل کے سامنے آنا پڑے گا. تبھی ہم اب بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آئین کے خلاف نہیں گئی ہیں. مگر جو اب یہ کر رہے ہیں، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ بی وائی سی کے گھر سے 3 بی ایل اے کے دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں یہ خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. مگر خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ شدت پسندی اور دہشت گردی کا ہے، جو اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلام اور جماعت الحرار ہیں، وہ اس ٹائم پہ موجود ہے. اور وہ پورے صوبے کو انہوں نے یلغمار بنایا ہوا ہے. اسپیشلی جہاں پہ پی ٹی ایم کی اکثریت ہے جنوبی اضلاع میں، وہاں پہ امن بالکل غائب ہے. سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملے ہو رہے ہیں. علاقے میں زیادہ تر چیک پوائنٹ ہے وہ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. تو اس کے خلاف پی ٹی ایم کو مزاحمت کرنی پڑے گی. اسی طرح بی وائی سی کو بھی اپنا منشور کلیئر کرنا پڑے گا بی ایل اے اور بی ایل ایف کے حوالے سے. جو ریاست نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دی اور ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو پناہ دینا. دہشت گردی بالکل دہشت گردی کی پھر ساتھ ہی ڈکلیئر ہوگی. ساتھ ناظرین بات کریں گے جو اس ٹائم پہ افغانستان میں زلزلہ آیا ہے، اسپیشلی کنڑ میں، جہاں پہ پاکستان نے بمباری بھی کی ہے. بارڈر ایریا پہ پاکستان نے بمباری کی ہے، جو باجوڑ کے ساتھ جو ایریاز لگ رہے ہیں جہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانے ہیں. تقریباً 2400 کے قریب، 2300 کے قریب جو ہے وہ جانیں زلزلے میں جو ہے جو قدرتی آفت آئی اس میں ہلاکتیں ہوئیں، اس میں شہادتیں ہوئیں کنڑ کے عوام کی زیادہ تر. اور اب پاکستان نے، انڈیا نے، ترکی نے، ایران نے اور دیگر ممالک نے جو ہے امدادی سامان وہاں پہ بھجوایا. مگر ایک طاقتور خاتون، قطر کی شہزادی، جو وہاں پہ وزیر مملکت بھی ہے، وہ آئی. افغانستان طالبان ایئرپورٹ پہنچ گئے اور ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کیا، اور وہ کافی ٹن اشیاء جو ہے وہ زلزلہ زدگان کے لیے وہ لے کے آئی تھی. اچھی بات ہے. مگر جب اس خاتون کو دیکھا گیا، اسی طرح جو فارنرز خواتین ہیں وہ افغانستان میں آتی ہیں اور باقاعدہ گھوم پھر کے واپس چلی جاتی ہیں. مگر افغانستان کی غریب بچیاں جو ہیں وہ مدارس میں پڑھ نہیں سکتی 6ٹی کے بعد، کیونکہ مدارس کے سسٹم میں تھوڑا بہت جو ہے وہ 1-2 کتابیں شامل کر دی گئی ہیں. تو اب وہ مدارس کی پڑھائی بھی ان پہ بند کر دی گئی ہے، اور ساتھ جو دنیائی تعلیم ہے وہ تو مکمل طور پہ 6ٹی کلاس کے بعد ان پہ بند کر دی گئی ہے. تو غریب بچیاں اسکول نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں پہ اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. اب پوری دنیا سے یہی التماس ہے، اسپیشلی افغان طالبان سے، کہ آپ کے ملک میں امن آ گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اسلامی قانون نافذ کرنے سے ملک میں امن آ جاتا ہے، مگر اسلام کی کچھ شکیں آپ نافذ کر دیتے ہیں
اور کچھ دنیا سے آپ دوسرے ڈگر پہ چل پڑتے ہیں تو یہ آپ کے ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ایک تو پاکستان کی شدت پسندوں کو جو آپ نے ٹھکانوں پہ پناہ دے رکھی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اندر سے پاکستان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور 2021 میں ہی جب آپ کا اقتدار آیا تو پاکستان کے ساتھ آپ ہی نے ان TTP کو بٹھایا، آپ نے ہی یہ مذاکرات کیے۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح، پورا پاکستان جانتا ہے کہ TTP اور دیگر جتنے بھی کردن تنظیمیں ہیں وہ افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے، افغان طالبان کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان میں جو اس ٹائم پہ شدت پسندی ہو رہی ہے یہ افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، افغانستان میں ان کے پناہ گاہیں ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر رہے بلکہ ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جو آپ کے جنگجو جو امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑتے رہے ہیں، جس میں پاکستان نے آپ کی مدد کی ہے، وہ جنگجو آپ نے پاکستان پہ چھوڑ دیے، وہ TTP میں اور حافظ گل بہادر گروپ میں اسپیشلی اس ٹائم پہ لڑ رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف۔ تو آپ اس کو ٹھیک کریں، اور کم از کم یہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق مرد اور عورت دونوں پہ تعلیم فرض ہے۔ یہ پاکستان میں اور یہ 40 لاکھ افغان مہاجرین ہیں، اور جو ایران میں 60 لاکھ افغان مہاجرین ہیں، یہ اپنے ملک کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اگر وہاں پہ امن آ گیا اور خوشحالی ہے تو یہ آپ کے لوگ 1 کروڑ لوگ آپ کے ملک کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ آپ نے بچیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی ہے۔ یہ جو پاکستان میں اس ٹائم پہ افغان شہری ہیں، ان کی بچیاں اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، جو ایران میں ہیں ان کی بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں۔ ایک تو افغانستان میں روزگار وغیرہ کے مواقع نہیں ہیں، اوپر سے آپ نے بچیوں کی تعلیم پہ پابندی لگا دی ہے، تو یہ لوگ کیسے، یہ 1 کروڑ لوگ جب پاکستان اور ایران سے نکالے جائیں گے تو یہ ڈیفینیٹلی واپس ویزے لے کے افغانستان سے پھر ایران اور پاکستان پاسپورٹ پہ واپس پاکستان اور ایران آئیں گے، یا دیگر ممالک کا رخ کریں گے۔ آپ کے ملک میں جو کریم لوگ ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ نکل گئے ہیں، جو اعلیٰ ذہن کے لوگ تھے وہ سارے نکل گئے ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ کس پہ آپ کا دار و مدار ہے؟ آپ کی کون سی فیکٹری ہیں؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بحال کریں۔ خواتین کی تعلیم جو مرد اور عورت پہ اسلام یکساں فرض ہے، اس طریقوں کو اپنائیں، ان کو بچیوں کو اسکول جانے دیں۔ یہ زلزلہ افغان میں آپ نے دیکھا کہ خواتین ڈاکٹر افغانستان کی جو ہاسپٹل میں تھی انہوں نے علاج کیا۔ اب یہ زلزلے میں جو خواتین ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ زخمی ہوئی ہیں، وہ بیچاری گھروں میں ہیں، ان کے علاج پراپر نہیں ہو رہے، کیونکہ افغانی لڑکیوں کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں مردوں کے پاس بھیجنا، کیا عجیب سسٹم چل رہا ہے اس ٹائم پہ افغانستان میں۔ ناظرین، بلوچستان کے بارے میں ایک اور بات جو انتہائی اہم ہے کہ ایک ہمارے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ بلوچستان جو ہے وہ یہ جو شدت پسند دہشت گرد BLA کے ہیں، یہ ایک ایسے چوکی مار ہے، وہ باقاعدہ گوریلا وار پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ روزانہ کے حساب سے ہماری کیجولٹیز ہو رہی ہیں، شدت پسندوں کے خلاف آپریشن بھی ہو رہے ہیں، ان کی تباہی بھی ہو رہی ہے۔ مگر اگر ایک ایسے چوکی مار ہے، آپ کا ایک IG جو ہے خیبر پختونخوا کے، پنجاب کے جو سینئر پولیس اہلکار ہیں، سینئر بیوروکریٹ ہیں، وہ بلوچستان جانا نہیں چاہتے۔ کچھ کی ریٹائرمنٹ آڑے آ رہی ہے، سندھ سے بھی اور پنجاب سے بھی۔ تو پہلے تو اپنے صوبے میں بلوچستان میں جہاں پہ انسرجنسی ہے، وہاں پہ آپ کا 1 ہفتے سے جو ہے IG پولیس وہاں پہ نہیں ہے، سربراہ پولیس کا نہیں ہے، تو کم از کم اس کو لگائیں خدا کے لیے، تاکہ یہ حالات کنٹرول ہوں۔ اس چوکی مار کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے ایک IG لگائیں اور اس کو فل پاور دیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔